से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक स्टेटेड पोजीशन थी कि हमारा मार्च कानून और आइन के दायरे के अंदर होगा, पुरअमन एहतजाज होगा। हमने साबित किया कि थ्रू आउट पूरा आपने तकरीबन पंजाब फिरा और आपने देखा कि कहीं भी नुक्समन पैदा नहीं किया गया, कहीं भी बाजार बंद नहीं किए गए, कहीं भी ट्रैफिक, अगर एक तरफ हमारा कंटेनर खड़ा है तो सड़क के दूसरे तरफ ट्रैफिक रवादमा रही। लोगों को पब्लिक कन्वीनियंस को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने अपना काम मुकम्मल किया, पुरअमन रहा। हम पर कातलाना हमला हुआ, वज़ीराबाद में शहादत हुई, लोग ज़ख्मी हुए और इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा वाज़े हो गया। अल्लाह का करम हुआ, वो बच गए, लेकिन उसके बावजूद मुश्तइल नहीं हुए और कानून को हाथ में नहीं लिया। दूसरा नुक्ता जिस पर तबादला ख्याल हुआ वो इमरान खान साहब का ऐलान कि बरोज़ हफ्ता 26 नवंबर को वो रावलपिंडी आएंगे, खुद आएंगे और जितने भी काफ़िले पाकिस्तान से आ रहे होंगे उस इज्तिमा में शामिल होने, उनका इस्तकबाल भी करेंगे और उनसे मुखातिब भी होंगे। उस पर भी हमने तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी जनरल साहब ने वहाँ की जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो हमारी ऑप्शंस हैं, उसके बारे में पूरी सीनियर लीडरशिप को ब्रीफ किया, इंतज़ामात के बारे में आगाह किया और फैसला हुआ कि 26 तारीख को लोगों को बर वक्त निकलना है। बर वक्त इसलिए निकलना है कि सर्दियों के दिन हैं, दिन छोटे होते हैं और अंधेरा जल्दी हो जाता है, मगरिब का वक्त और दिन छोटे हो गए। तो इसलिए हमारी सबसे गुजारिश है, जो हमारी पार्टी की तंजीमें हैं, कारकुनान हैं, जो आम शहरी हैं, जो इस पिंडी के इज्तिमा में शामिल होना चाहते हैं और अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, कि अगर उनके पास बंदोबस्त है तो उन्हें तो कोशिश करनी चाहिए पहले तो 25 की रात को पहुंच जाएं, जिनके पास वहां रिहाइश का बंदोबस्त है। अपनी तरफ से पार्टी भी कोशिश कर रही है कि इकबाल पार्क पर एक उनके लिए खातिर खा बंदोबस्त किया जाए और इंशाल्लाह किया जा रहा है, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वहाँ समा सकेंगे। वो 25 की रात पहुँच जाएं जिन्होंने दूर से आना है। दीगर हजरात जो हैं उनसे गुजारिश है कि वो 26 को सुबह भर वक्त निकलें, अपने सफ़र को सामने रखते हुए ऐसे वक्त पर निकलें कि 1 बजे वो जहां इमरान खान साहब ने खिताब करना है वहां वो पहुंच चुके हों, ताकि दिन की रोशनी में वो उनसे मुखातिब हो सकें और अपना नुक्ता नज़र भी पेश कर सकें और आइंदा का जो अपना लाहेअमल है उससे भी उन्हें आगाह कर सकें। तीसरी चीज़ जिस पर सारी लीडरशिप ने तशवीश का इजहार किया और वो ये है कि इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, हमारी कोशिश के बावजूद, कानूनी तकाज़ों के बावजूद FIR ना हो सकी। और FIR ना होने की वजह हम समझते हैं वो ताकतवर कुव्वतें हैं जो हुकूमत से भी बाला हैं, जो पंजाब हुकूमत पर भी हावी हो गई और FIR हमारी मंशा और हमारा मुद्दा उसमें ना आ सका और हमारी तसल्ली के मुताबिक FIR ना काटी गई। पुलिस की मुद्दईयत में एक FIR काटी गई जिसकी हमारी नज़र में और बहुत से कानूनी माहिरीन की नज़र में कोई कानूनी वक़्त नहीं है। पार्टी का ये तमाम सीनियर लीडरशिप का ये मुत्तफ़िक़ा ये राय है कि इसकी वजूहात ये हैं कि हमने चूँकि 3 शख्सियात को नामज़द किया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हैं और जनरल फैसल नसीर हैं। ये तीनों इतनी ताकतवर शख्सियात हैं, इनके होते हुए ये FIR कानून के मुताबिक नहीं काटी गई
اور ہمارا نقطہ نظر اس میں نہیں آیا۔ چنانچہ سب کا یہ خیال ہے کہ جب تک یہ تین شخصیات اپنے عہدوں پر قائم ہیں ہمیں انصاف ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، ہمیں انصاف کی توقع نہیں ہے۔ ہم اور اصولی موقف بھی یہ ہے اور دنیا کا تقاضا بھی یہ ہے، ہر مہذب معاشرے میں ہوتا بھی ایسا ہے کہ اگر کسی پر انگلی اٹھائی جاتی ہے تو وہ سٹیپ ڈاؤن کرتے ہیں، ایک طرف ہو جاتے ہیں تاکہ ایک شفاف انویسٹیگیشن ہو سکے، اور اگر اس میں وہ بری الذمہ ہیں تو اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں، اور اگر وہ ذمہ دار ہیں تو پھر جواب دہ ٹھہرے۔ تو اس پر بھی ایک پوری نقطہ نظر سامنے آ گیا اور پوری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ اس پر متفق ہے، اس میں کوئی ابہام دکھائی نہیں دیا۔ اگلی بات جس پر بات ہوئی، ساری لیڈرشپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا، جو کہ آج ہمارے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس پہ انہوں نے اکنامک سچویشن پر روشنی ڈالی کہ دن بدن اکنامک سچویشن گرتی چلی جا رہی ہے، بزنس کمیونٹی اس وقت بہت پریشان ہے، ملک میں انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی، ملک میں کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ آج فیصل آباد کا ایک وفد بھی آیا، عمران خان صاحب سے ملا، انہوں نے وہاں تاجروں کے اور صنعت کاروں کے تاثرات بیان کیے اور اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر فوری الیکشنز نہ کروائے گئے تو ہماری اکانومی جس طریقے سے ٹینک کر رہی ہے، اللہ نہ کرے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو 5% ہمارے وقت میں رسک تھا وہ اب بڑھ کر 75% کو چھو رہا ہے، اور یہ بھی قابل غور بات ہے۔ ہم الیکشن پر اصرار اقتدار کے لیے نہیں، پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں موجودہ حکومت کے پاس کوئی ایکشن پلان نہیں ہے، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے جس سے کہ وہ معیشت کو سنبھال سکے۔ چنانچہ الیکشن کا ہمارا مطالبہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس پر مزید بات انشاءاللہ 26 تاریخ کو عمران خان راولپنڈی میں کریں گے۔ شکریہ۔ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے میں ایک تو اچھا بچا تھا جی اچھا جی، دو چیزوں کے اوپر میں بات چیت کروں گا، بلکہ تینوں چیزوں کے اوپر میں مختصر اپنے کامنٹس کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو جو تیاریاں ہیں، ہماری جو تمام پاکستان کے علاقوں سے لوگوں نے آنا ہے، اس دن پہنچنا ہے۔ پنڈی اور مری روڈ کا انتخاب ہوا ہے جہاں پر تمام یہ لوگ جمع ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہونے والا ہے، اور اس کی تمام تفصیلات میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں پاکستان کی سب کے ساتھ رابطے کے اندر ہوں۔ تو گلگت بلتستان سے لے کے سندھ بلوچستان تک چاروں طرف سے آپ کو قافلے نظر آنا شروع ہوں گے، اور اس سے 26 جس دن یہ اجتماع ہونا ہے اس سے ایک دن پہلے ہی انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ کی شام کو دیکھیں گے لوگ وہاں پہ پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے پوری ایک خیمہ بستی وہاں پہ بنا دی جائے گی علامہ اقبال پارک میں، اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع کی آپ کو وہاں پر تیاری نظر آئے گی۔ اور میں تمام پاکستانیوں کو جو یقین رکھتے ہیں پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، جو اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے کرنے کا حق صرف پاکستان کے عوام کو ہے، نہ ملک سے باہر بیٹھی طاقتوں کو یہ اختیار حاصل ہے، نہ پاکستان میں طاقتور طبقے جو بند کمروں کے اندر ڈیلیں کر کے پاکستان کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو وہ تمام لوگ جو اس حقیقی آزادی میں یقین رکھتے ہیں ان سب کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آئیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ 26 تاریخ کو مری روڈ پہ پنڈی پہ آئیں یہاں پر۔
دوسری چیز جس کی بات کی گئی، شاہ صاحب ابھی بتا رہے تھے، اپنے لانگ مارچ کا بھی ذکر کیا اور ایف آئی آر کا بھی ذکر کیا. میں آپ کو بتاؤں، میں پچھلے 10 دن کے اندر شاہ صاحب ادھر جی ٹی روڈ پہ تھے، میں اس طرف دوسری سائڈ سے آ رہا تھا اور ہزاروں پاکستانیوں سے ملاقات ہوئی، جلسوں میں آئے، ریسپشنز کے اندر آئے. 3 چیزیں ہیں جو اس وقت پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے ہمارے ریاستی نظام کے اوپر، اس کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا ہے. ایک، جس طریقے سے اعظم سواتی کے ساتھ کیا گیا، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، اس کے بعد جس طریقے سے ان کے گھر کی عزت کو پامال کرنے کی کوشش کی گئی، ایک 5 وقتہ خاتون جو ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردی کے ذریعے، میں تو کہوں گا یہ دہشت گردی ہے جو ان کے ساتھ کیا گیا، اس کے اوپر جو غم و غصہ ہے عوام کے اندر. ارشد شریف کے قتل کے اوپر بے تحاشا غصہ ہے اس وقت پاکستان کے عوام کے اندر، اور پاکستان کا کپتان، پاکستان کا لیڈر، پاکستان کے عوام کے امنگوں کی دھڑکن عمران خان کے اوپر جس طریقے سے منصوبہ بندی کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہ پورا اس وقت پاکستان کے ریاستی نظام کا امتحان ہے. کہ پاکستان کی صرف 1-2 افراد کی بات نہیں ہے، پورا ریاستی نظام کو قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا اگر پاکستان کا سابقہ وزیر اعظم، سب سے مقبول لیڈر، اگر وہ اپنی ایک قانون کے مطابق جو 100% اختیار ان کو حاصل ہے، وہ شہباز شریف، وہ رانا ثناء اللہ اور جنرل فیصل نصیر کے نام کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے، تو کیا پاکستان کی ریاست کے اوپر ایک عام آدمی کو اعتماد رہ جائے گا؟ تو یہ بھی اس وقت جیسے میں نے کہا کہ پوری پاکستان کا ریاستی نظام کا امتحان ہے اس وقت، اور قوم دیکھ رہی ہے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. آخری چیز جو معیشت کی بات شاہ جی نے کی، تھوڑی سی میں اس کی تفصیل دے دوں. پاکستان کی بڑی صنعتیں جو ہیں، جو عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے 12% سے زیادہ سے ترقی کر رہی تھیں، وہ منفی ہو چکے ہیں، اور یہ ابھی تک ستمبر تک کا ڈیٹا ہے. آپ جیسے جیسے اگلے مہینے اکتوبر نومبر کا ڈیٹا دیکھیں گے تو آپ اس میں مزید تنزلی دیکھیں گے. پاکستان کی برآمدات جو ہیں، جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے 10 سال کی جتنی اضافہ ہوا تھا، اس سے صرف 1 سال جو عمران خان کے، بلکہ 9 مہینے جو تھے عمران خان کی حکومت کے اس سال کے، اس میں زیادہ اضافہ ہوا تھا. آج اس میں ہر ماہ تیزی سے کمی دیکھنے میں نظر آ رہی ہے. ترسیلات زر جو عمران خان کے وقت میں 19 ارب ڈالر سے بڑھ کے 31 ارب ڈالر پہ گئی تھی، ہر ماہ اس کے اندر ہمیں کمی نظر آ رہی ہے. بیرونی سرمایہ کاری، کیونکہ اعتماد کسی کو نہیں ہے اس امپورٹڈ حکومت کے اوپر، وہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہیں. پہلے 4 ماہ جو اس سال کے گزرے ہیں بنسبت یہی عرصہ جو پچھلے سال کا تھا، اس سے آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے. اور میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ان سب لوگوں سے جو عمران خان کو، تحریک انصاف کی حکومت کو مشورے دیا کرتے تھے کہ جی احتساب ملک کا مسئلہ نہیں ہے، آپ معیشت کے اوپر زور ڈالیں. تو یہ کرپشن کو سے عشق کرنے والی حکومت جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے، جس نے نیب لا بھی اڑا کے رکھ دیا، جس نے 1000 ارب روپے کی اپنی چوری بھی معاف کرا لی، یہ معیشت آج اس حالت میں کیوں ہے کہ وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے اور خدا نہ خواستہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے. عوام اپنی زندگی کی بدترین افراط زر کا سامنا کر رہے ہیں. اس حالات کے اندر جو بھی اس فیصلہ سازی کے اندر شریک ہے اور ملک کو اس سیاسی اور معاشی انتشار سے نکال نہیں رہا اور فیصلہ نہیں کر رہا ایک نئے الیکشن کی طرف جانے کے لیے، میری نظر میں وہ ایک قومی مجرم ہے. اور اس لیے وقت آ گیا ہے کہ 26 تاریخ سے پہلے یا جس دن قوم اس دن کھڑی ہوگی اپنے کپتان کے ساتھ، یہ فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں اس ملک کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے جانا ہے. اچھا شاہ جی، سوال آپ سے یہ ہے، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ بے اختیار حکومت نہیں دیں گے اگر انہیں دوبارہ موقع ملا. اب پنجاب حکومت آپ کی ہے، آپ اپنے لیڈر کی ایف آئی آر درج نہیں کروا سکے، بے بس، تو حکومت میں رہنے کا کچھ بات ہے؟ دیکھیے